बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मिर्ज़ा, प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ। आज बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन मुज़ाकरात की बात हो रही है। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से तो बाकायदा तौर पर पेशकश कर दी गई है पीटीआई को मुज़ाकरात की, लेकिन पीटीआई की तरफ से वो रिस्पांस अभी तक सामने नहीं आया जिसको हम कहें कि पॉजिटिवली वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरी जानब इस्टेब्लिशमेंट का जो हालिया पॉलिटिकल माहौल में जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं, उससे भी एक पिक्चर वाज़े हो रही है। और ख़ासकर जो आर्मी चीफ की तरफ से जो हालिया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती के लिए जो भी खतरात होंगे उनके लिए उनकी 0% टॉलरेंस पॉलिसी है। तो ये क्या इंडिकेट करती है? अब कौमी सलामती के लिए खतरात में तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखें तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहले भी ये वाजे किया गया था कि इमरान खान भी कौमी सलामती के लिए खतरा हैं, और साथ ही साथ तालिबान को भी कौमी सलामती के लिए खतरा ही करार दिया गया था। तो क्या अब उनके लिए अगर 0% जो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो क्या मुज़ाकरात इस तनाज़र में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? अगर होते हैं तो उनके नताइज क्या होंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार जनाब राहील नवाज सवाती साहब। सवाती साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, वज़ीर आज़म ने तो स्पीकर साहब को भी कह दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए जो मुमकिन इक़दामात हैं वो करें और इस हवाले से आगे बढ़ें। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है, उससे तो हमें नहीं लग रहा कि वो किसी किस्म की इमरान खान के साथ या उसकी पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार है। तो फिर ये मुज़ाकरात का जो एक अमल है, ये कहाँ से शुरू हो गया? तो क्या आपको ये मुज़ाकरात कहीं पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मदऊ किया। आपका जो सवाल है मुज़ाकरात की बात, मैं उसमें जैसे कि 3 फ़रीक हैं, आप ये देखें कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी उसका एक बाकायदा फ़रीक है और हुकूमत वक्त तो है ही है। साथ आप करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात, तो कोई मुज़ाकरात वगैरह मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं। सबसे पहले ये कि हमारे जो पाक फ़ौज के अफ़वाज के तर्जुमान हैं, वो एक से ज़ायद मरतबा कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए तो वो हुकूमत करेगी किसी भी सियासी पार्टी के साथ। वो ये कहते हैं कि पाक फ़ौज का ये काम भी नहीं है और पाक फ़ौज इसमें दिलचस्पी भी नहीं रखती। तो उनकी तरफ से तो साफ जवाब है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत में इस वक्त 2 पार्टियां शामिल है। बड़ी पार्टियों की मैं बात करूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये दोनों सियासी जमातें हैं और सियासत में डायलॉग पर कभी भी जो है ना कि रुकावट में सियासी जमातें वो इसका बायस नहीं बनती। तो आप अभी ही नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी उन्होंने दावत दी थी। और आप ये देखें कि आसिफ अली जरदारी, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर ये कहा था कि आप आए, जब वो ये दोनों पार्टियां अपोजिशन में थी, आप बातचीत करें। तो सियासी पार्टियां बातचीत पर यकीन रखती हैं और बातचीत ही मसाइल का हल होती हैं। ये एक पहलू तो इसका ही है। इसी तनाजुर में उन्होंने दावत भी दी। लेकिन साथ में अभी भी देखें कि वजीर आजम ने ये भी बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ उन्हीं निकात पर होंगे जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतर होंगे। और ऐसे उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेलिंग को हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया। तीसरा जो फरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जमात है कि मैं समझता हूँ इस वक्त वो बाकायदा एक डिक्टेटरशिप के मातहत हैं। ये वो जमात है कि जो बनी तो जब थी तो वो ये कहती थी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए, कि इन जमातों पर खानदानों का राज है और उन खानदानों की मर्जी के बगैर यहाँ की पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। वो पार्टी जो ये नजरिया लेकर आई, लोगों को ये बहकावा देती थी। आज वो पार्टी, आप उनसे कोई बात करें, जी आपने सेहत में क्या किया, वो कहते हैं जी हम इश्क इमरान में मुब्तला हैं। कोई बात करें बजट पास होना, नहीं जी हम इमरान खान से इजाजत लेंगे तो तभी बजट की हम पास करेंगे। कोई भी मसला हो, उनकी जो सूबाई हुकूमत है, आप उनकी सूबाई हुकूमत के मामला देखें,
وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اجازت دیں گے تو ہم یہ بات کریں گے, نہیں تو نہیں. اور ساتھ میں اگر کوئی ان کے پارٹی کے امور ہوں کہ چیئرمین کون ہوگا, فیصلے کیا ہوں گے, جو سیاسی امور پر گفتگو ہے وہ کون کرے گا, تو اس میں کہتے جی تب تک خان صاحب ہمیں اجازت نہیں دیں گے. یعنی ایک پارٹی جو دوسروں کو یہ تانا دیا کرتی تھی کہ وہ حکمران ہے, وہ اب ایک شخصیت پرستی کے ماتحت آ گئے. اور یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ان کے بانی ہیں عمران خان, وہ ڈائلاگ کے آدمی نہیں ہے, وہ سیاستدان بھی نہیں ہے, اور وہ صرف خود پسندی میں مبتلا ہے. اور مذاکرات کی آپ بات کریں حکومت کے ساتھ تو چھوڑ دیں, اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان جو JUI ہے, ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آج تک کیا ان کے مذاکرات ہو سکے, کیا کوئی اتفاق رائے ہو سکا؟ تو جواب ہے نہیں. لہٰذا ان تینوں چیزوں کا اگر دیکھیں تو کسی قسم کے مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دوسری بات یہ کہ ممکنہ طور پر پاکستان تحریک کی کسی لیول پر یہ خواہش ہوگی یا ضرورت ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کسی طرح سے ضرورت نہیں ہے, نہ ہی حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کوئی ضرورت ہے, اور نہ ان کو کسی قسم کے ان کے پریشر کا خوف ہے. تو مذاکرات ہمیشہ جب پریشر ہو, کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو تب ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیا اسٹنٹ ہے. لیکن میڈیا اسٹنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سوادی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑ رہی ہے, خاص کر دو صوبوں کی ہم بات کرتے ہیں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا. لیکن وہاں پہ بھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا رد عمل آتا ہے, اور وہ آپریشن کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. حالیہ جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے بہت سے نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو کیا فوج نہیں چاہتی کہ وہ باہمی اتفاق رائے سے سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ ملا کر دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کریں؟ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش نہیں ہوگی کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ PTI ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے؟ جی بالکل, ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے. لیکن اگر کوئی جماعت جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ کہہ رہی کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, تو اس میں پھر چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو موجودہ فوجی قیادت ہے یہ کسی گرے ایریا پر یقین نہیں رکھتی, بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتی ہے, ہاں یا نہ. پاکستان کے اگر آپ حامی ہیں تو آپ اپنی وہ پوزیشن کلیئر کریں, آپ پاکستان کے مخالف ہیں تو خواہ وہ کوئی سیاسی پارٹی کے لبادے میں ہے یا وہ کوئی دہشت گرد ہے, تو اس کے لیے پھر اس کا انجام جو ہے نا انہوں نے طے کیا ہوا ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے صوبے میں مزاحمت کرتی ہے یا وہ اس کا حصہ نہیں بنتی, کوشش کی گئی بہت سے موقع پر لیکن وہ نہیں آتی, تو اس میں ہمارے آئین میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو DGI-SPR ہیں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 17 کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ آپ کوئی بھی اپنا سیاسی حق استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آئین میں درج ہے وہ مشروط ہے کہ آپ ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. لہٰذا اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر یہ وفاق نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو دفاع کی پالیسی ہے خواہ وہ کسی بھی صوبے میں اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اگر وہ اس میں صوبائی حکومت ساتھ نہیں دیتی تو وہ اس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھیں گے. آپریشن آج کی تاریخ میں بھی ہو رہے ہیں اور یہ آپریشن جاری رہیں گے, اور اس کا واضح اعلان کیا گیا 2 روز کا. سواتی صاحب, جو PTI کی قیادت ہے اس کے جو دہشت گردوں کے حوالے سے بیانات ہیں, کیا یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, یا کہ یہ واقعی طالبان کو دہشت گرد نہیں سمجھتے یا ان کے سہولت کار ہیں؟ جی اس میں تو اگر جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہیں یا کہ وہ سمجھتے ہی نہیں. یہ بیسیکلی میرا یہ دیکھیے دونوں ہی چیزیں ہیں. وہ پریشر ٹیکٹس کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ کوئی بھی اس پریشر میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک افغانستان کے بارڈر سے جو آپ بلوچستان دیکھ لیں یا خیبر پختونخوا دیکھ لیں, بہت لوگوں کے جو مالی مفادات ہیں وہ بھی وابستہ ہیں. تو وہ ان مالی مفادات کے تحفظ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ان قوتوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے جو ان کے اس میں معاون ہو سکتے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ ایک بزدلی بھی ہے کہ آپ میں اتنی جرت نہ ہو کہ آپ دہشت گرد کو دہشت گرد کہہ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکیں. تو یہ دونوں ہی صورتحال ہیں. تو ابھی ہم نے DGI-SPR کی جو پریس کانفرنس دیکھی اس میں بھی وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک قسم کی پریشانی جو ہے وہ اس میں اس کا بھی شکار دکھائی دیے, کیونکہ وہ بار بار جو اس وقت جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور وہ بیانیہ ان کا بک بھی رہا ہے.
تو اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ عمران خان کا ان کا بیانیہ کس حد تک سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے بیانیے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی قیادت کوئی بھی اگر بات کر دے یا ان کے جو یوٹیوبرز ہیں جن کو وہ سنتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی بات کر دیں تو وہ اس کو سچ مانتے ہیں۔ تو کیا جو ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس کو کیسے ٹیکل کرے گی اسٹیبلشمنٹ؟ وہ بارہا کوششیں کر رہی ہیں۔ ابھی ہم نے پی ٹی اے کی رپورٹ دیکھی، انہوں نے اتنے ہزار ویب سائٹس کو جو ہے وہ انہوں نے بین کر دیا، پھر اس کے بعد کچھ یوٹیوبرز کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ تو فیوچر آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں یہ کیسے ٹیکل کریں گے جب تک یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں بیٹھتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی اگر آپ خواہش ظاہر کریں اور دوسرا فریق اس پر راضی نہ ہو تو اس بات پہ کہ جی وہ مقبولیت ہے۔ اور مقبولیت کے بارے میں بھی میں جو میرے معلومات ہیں، میری جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقبولیت کو بھی ہم لوگوں کے ذہنوں پر غیر ضروری طور پر سوار کیا ہوا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ مقبول ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں بار کونسلز کے انتخابات ہوئے، نتائج کیا ہے؟ کہاں گئی وہ مقبولیت؟ آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے، چلیے دیگر پاکستان کے شہروں کے آپ چھوڑ دیں، آپ خیبر پختونخوا میں عمر ایوب کے جو حلقے میں انتخابات ہوئے وہاں پر تو انتظامیہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کی تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو کہاں سے کیوں وہ نہیں جیت سکے؟ لہٰذا یہ بھی غیر ضروری طور پر ایک تکرار ہے۔ مقبولیت تمام جماعتوں کی یہاں پر قبولیت ہے۔ اور ہاں، جو بات آپ نے کی، آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال قبل جو پی ٹی آئی کی مقبولیت کی صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ اب جس طریقے سے کام کر رہی ہے پنجاب میں حکومت، آپ وہاں پر دیکھیں تو لوگوں کے لیے ان دلوں میں ان کا نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک وہ جنریشن تھی جس نے پی ٹی آئی کے جو میں جب عمران خان کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا میڈیا میں، وہ اس دور میں پلی بڑھی تو اس کے ذہن پر وہ اثرات ہیں۔ اب بھی ایک ایسی جنریشن آگے بڑھ رہی ہے جس نے آگے ملک کی باغ ڈور سنبھال رہی ہے، وہ یہ موجودہ دور دیکھ رہی ہے اور وہ پرفارمنس کو دیکھ رہی ہے، تو پرفارمنس پہ ان کے اذہان بھی بدلیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مثبت تبدیلی ضرور آئے گی اور یہ جتنے بھی جھوٹے بیانی ہیں یہ شکست خوردہ ہوں گے۔ مقبولیت کی بات آپ نے کی، میں مزید اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اڈیالہ کے باہر یہ مقبولیت والے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک وہ دھار آتی ہے وہ واٹر کینن کی اور سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی کون سی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں لوگوں کو لانے کی، لیکن وہاں پر نہیں آتے۔ آپ خیبر پختونخوا میں پوری سرکاری مشینری وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود جہاں پر حکومت ہے وہاں پر وہ کوئی خاطر خواہ شو نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں کہاں ہے؟ بلوچستان میں کہاں ہے؟ سندھ میں کہاں ہے؟ 200 لوگ نہیں نکال سکتے، تو یہ کس قسم کی مقبولیت ہے؟ میں تو اس پر بھی یقینی رکھتا ہوں۔ ایک مزید ایک اور باتیں کہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جی بیرون ملک بہت مقبول ہے۔ بہت سے صحافی امریکہ سے آئے جو کہ امریکہ میں کام کرتے ہیں، پاکستانی، فرانس سے صحافی آئے، یونس خان میں نام لے کر کہوں گا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل یقینی طور پر وہاں پر ہوگی، لیکن وہاں پر جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھنے والے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، تو تمام طبقات وہاں پر موجود ہے، تمام جو سیاسی پارٹیوں کی پذیرائی ہے۔ ہاں، وہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے ہیں تو نظر آتے ہیں، اس لیے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید وہ زیادہ مقبول ہے۔ صحیح، یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اس پارٹی کے بارے میں جو ایک فیس بنایا گیا تھا ان کا، عمران خان کو جب ہر پروگرام میں ہر جگہ پہ جب ان کو امیر المومنین بتایا گیا اور دوسرے ان کے مخالفین کو جو ہے وہ ڈاکو چور کہا گیا، تو وہ جو پالیسی تھی وہ اڈاپٹ کی گئی۔ لیکن ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ مائنس عمران کی بھی کہیں پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو مائنس عمران کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی پی ٹی آئی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں پی ٹی آئی میں کوئی لوگ اول تو پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کسی کو کچھ وہ عمومی طور پر وہ نہیں دیتے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان سے شاید کسی کو اتنی محبت نہیں ہے، اور پی ٹی آئی میں سربراہی کے چکر میں بہت سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، ان کی بھی کوشش نظر آتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پارٹی میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ عمران خان کی جو بیگم ہے بشرا، وہ بھی اس کوشش میں ہمیں نظر آئی کہ وہ عمران خان کا متبادل ہو سکے، تو ان کا آپس میں بھی اس پر اتفاق رائے کوئی بھی نہیں ہے کہ کون ہو سکے۔ ہاں، ایک بات ابھی شاہ محمود قریشی کا نام لیا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پر آگے جا کر شاید وہ کسی قسم کا اس میں کردار ادا کر سکے، لیکن حتمی طور پر قطعیت سے نہیں کہہ سکتے۔ تو مائنس عمران خان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی کام بھی ہو رہا ہے، ایسی کوئی کوشش ہو ہی نہیں رہی، اور اگر ایک باتیں ہوتی تو ان کا آپس میں اتفاق رائے نے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی صرف 2 روز قبل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بانی کے علاوہ
پارٹی چیئرمین کوئی نہیں, یعنی وہ بیرسٹر گور کو بھی اس وقت چیئرمین تسلیم نہیں کرتے. تو ایک پارٹی, اس طرح کی پارٹی جو آپس میں انتشار کا شکار ہو, تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ صحیح. تو اس وقت کوئی بھی پالیسی کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو پی ٹی آئی کے مابین جو اتفاق رائے ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتا, اور واضح طور پر پارٹی کے اندر بھی دھڑے بندی موجود ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں کہ کے پی کے جو لوگ ہیں وہ عشق عمران میں اس قدر مبتلا ہے کہ کے پی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا. صحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہے, ایجوکیشن کا شعبے کو بھی اگنور کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہونے کے لیے تیار. تو اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں یہی جو طرز حکمرانی ہے یہ اگر قائم رہتا ہے تو مقامی لوگوں کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا یہ جو صوبہ ہے یہ مزید پسماندہ ہوتا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہو رہا ہے, اور اگر اب ہم آگے کی طرف جائیں گے تو آپ کو صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جیسے جیسے انتخابات ہوں گے یہ عمل آگے بڑھے گا. پھر مثال دوں گا ہری پور کے حلقے کی, عمر ایوب کے حلقے کی, کہ وہاں پر بھی تو خیبر پختونخوا کے لوگ ہی تھے, وہی صوبہ ہے, وہی علاقہ ہے, تو وہاں پر نون لیگ جیتی ہے اور معمولی مارجن سے نہیں جیتی. معمولی مارجن سے جیتی تو ہم اس کو پھر یہ جیسے کہ ایک فارم 47 والی بات کرتے ہیں جو کہ صرف ایک افسانہ ہے, کہیں پر یہ ثابت نہیں کر سکے, تو ایسی کوئی بات کرتے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نمونہ ہے ہری پور کا حلقہ, کہ اب لوگ وہاں پر مختلف انداز میں سوچتے ہیں, اور اب خاص طور پر جو پنجاب میں وہ تعلیم صحت کے شعبے میں کام دیکھ رہے ہیں, انفراسٹرکچر میں کام دیکھ رہے ہیں, وہاں کی صفائی ستھرائی پر کام دیکھ رہے ہیں, تو ان کو اس بات کا شدت سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہ چیز تبدیل ہوگی. جی بالکل, مستقبل میں یہ چیز تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کچھ انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اور ان کی مسز کو انہوں نے کڈنیپ بھی کیا, اور پھر اس کے بعد مزید کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. رشیا کا جو ایک جہاز تھا اس کو بھی امریکہ نے قبضہ میں لے لیا ہے. تو آپ کو یہ فیوچر میں یہ کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا امریکہ وینزویلا کے بعد دیگر ممالک کے لیے کس حد تک خطرناک ہے جن کے بارے میں ماضی میں انہوں نے بیانات دیے ہیں؟ دیکھیں, دو باتیں اس وقت. اگر آپ دیکھیں جو ٹرمپ کی کمپین تھی, الیکشن کمپین, جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں وہ امن کی بات کرتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ جیت کر بھی آئے تو امن کی بات کرتے تھے. لیکن اب ان کو دو قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. ایک تو یہ کہ جو ان کا امن کا تاثر ہے, جو وہ امن کی بات کرتے ہیں, تو بسا اوقات ملک میں یہ بات بھی شروع ہوتی کہ شاید چین اور روس جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو امریکہ کچھ کمزور پڑ گیا ہے, جس وجہ سے وہ یہ بات کر رہا ہے. تو اب ان کو اپنے یہ دونوں جو امیج ہیں, جیسے صدر ٹرمپ ہے کہ وہ امن کی بات بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں وہ اپنا یہ تاثر بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں پڑے. تو اب متوقع طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ, اور جو کہ وینزویلا سے لگا, کہ اپنے خطے میں خاص طور پر جو براعظم امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو ممالک ہیں وہ ان کو آنکھیں دکھا کر اپنی مرضی ان پر مسلط کر کے اپنے عوام کو خاص طور پر اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ ایک کمزور ملک نہیں ہے, وہ جب جو جی چاہے وہ کر سکتا ہے. اور لیکن دور دراز کے ممالک میں اپنے خطے سے باہر شاید وہ اس قسم کے اقدامات نہ کرے. تو اس کی دو مجبوریاں ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو طاقتور بھی دکھانا ہے, اور ٹرمپ کی جو اس وقت کوشش ہے کہ وہ امن کے لیے جس طرح کی بات کرتا ہے تو اپنا یہ چہرہ بھی دکھانا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا ایک مکسچر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ امریکہ کا براہ راست کنٹرول ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ کارروائی کرے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں وہ اپنی پروکسیز کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ اقدامات اٹھاتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا مشرق وسطیٰ آپ کے سامنے ہے, بہت سے ممالک پہ ان کا ہولڈ, اور پھر وہیں پہ انہوں نے اپنی پسندیدہ حکومت بھی بنائی. تو ابھی ایران کی پھر دوبارہ اس پہ چڑھائی کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا مستقبل میں امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ ایران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے؟ ایران کے خلاف کارروائی کسی نہ کسی درجے میں ہو سکتی ہے, اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں
عراق کی آپ مثال لے لیں، وہاں پر امریکہ کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے سامنے، امریکہ میں بھی اس پر بات ہوتی ہے. افغانستان میں وہ تقریباً 1 وہ وہاں پر رہا اور $2000 ارب اس نے وہاں پر جھونک دیے. وہاں پر اس کی ان کارروائیوں کا کیا نتیجہ نکلا دنیا کے سامنے ہے، ان کے اپنے عوام کے سامنے. آپ لیبیا کو دیکھ لیں. تو اس طرح سے یہ جو مثالیں ہیں وہ ان کے اپنے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، امریکہ خود جو پالیسی ساز ہیں وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی اس قسم کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پر 5-10 سال آپ لگاتے ہیں اور اس کے بعد نتائج آپ حاصل نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی ناکامیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس پر وقت کا اور پیسے کا بھی بڑا ضیاع ہوتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اگر آگے بڑھا بھی تو وہ ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں پڑے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وینزویلا پر انہوں نے جو اس کے صدر اور جو ان کی جو بیوی ہے ان کو اغوا کیا، لیکن اس کے بعد وہ اب یہ بار بار انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ آیا کہا کہ ہم ان پر فوجیں فی الحال نہیں بھیجیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جو جہاں پہ ناکامیاں ہوئی ہیں وہ بھی مد نظر رکھیں گے. اپنے دونوں تاثر امن کا اور طاقتور ہونے کا وہ یہ بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن امریکہ تو کہتا ہے کہ وہ ان نے ماضی میں جو بھی کارروائیاں کی ہیں وہ اس میں زیادہ تر کامیاب رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا کہ عراق اتنا طاقتور ملک تھا کہ وہ شاید اگر اس کی طاقت کو اس وقت ختم نہ کیا جاتا تو آج وہ شاید نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں امریکہ کو جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو سکتا تھا. اس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس پہ الزامات بھی لگے. پھر اسی طرح آپ سیریا کو لے لیجئے اور دیگر لیبیا ہے، دیگر جتنے بھی ملک تھے، چونکہ ان کے پاس قدرتی وسائل تھے اور ان کی بنیاد پر ان کی معیشت بہت سٹرانگ بنیادوں پر موجود تھی، لیکن انہوں نے کریش کر دیا سر پورا سسٹم اور آج وہاں پہ لوگوں کے پاس بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو بڑھتی ہوئی ترقی تھی ان کا عمل روک دیا، تو وہ تو اپنے آپ کو یہ کامیابی کا ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تو اسی کی بنیاد پر وہ دیگر ممالک کی طرف بھی وہ چڑھائی کر رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ بعض کچھ براعظم امریکہ کے اور کچھ باقی یورپین کنٹریز پہ بھی جو ہے وہ ان کی نظریں ہیں. ابھی گرین لینڈ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے انٹرنیشنل برادری جو ہے ان کی طرف سے کوئی اس طرح سے رد عمل نہیں آ رہا. خاص کر ہم رشیا اور چائنا کی اگر بات کرتے ہیں ان کی طرف سے بیانات تو آ رہے ہیں، لیکن وہ اقوام متحدہ کی طرف سویا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے کیوں آواز نہیں، اور وہ باقی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے دعوے کرنے والی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے آواز سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں آوازیں تو اپنی، بلکہ یہ کہوں گا کہ نحیف آوازیں تو سب نے اٹھائی ہیں. اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل انہوں نے بھی اٹھائی ہے، انتونیو گوتریز انہوں نے بھی بات کی اور امریکہ کے اس اقدام کو انہوں نے غیر انسانی بھی کہا ہے اور عالمی قوانین کے خلاف بھی کہا. اس طریقے سے کچھ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے بھی کہا ہے. روس نے بھی اس پر بات کی ہے، مذمت کی ہے اس بات کی. چین نے بھی کی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ امریکہ کا خطہ دور پار کا ایک خطہ ہے. آپ چین یا آپ روس کے دیکھیں تو ان کے مفادات وہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عراق کی بات کریں، آپ شام کی بات کریں، دفاعی لحاظ سے یہ کمزور ملک تھے اور اس پر امریکہ نے اس پر حملہ کیا. لیکن امریکہ کو اس سے کیا ملا یہ وہاں پر سوال ہوتا ہے. امریکہ کو وہاں سے ناکامی ملی اور ندامت اس کو وہاں سے ملی. اور آپ یہ دیکھیں کہ عراق پہ صورتحال پہ جو برطانیہ ہے، برطانیہ ان کا ہمنوا تھا اور انہوں نے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے اس پر معذرت کی تھی کہ ہم نے جو الزام لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، لہٰذا میں اس پر معذرت کرتا ہوں. یہ ریکارڈ پر موجود ہے. ہم جن ممالک پر اس نے حملہ کیا، آپ صرف یہ دیکھ لیں اس ساری گفتگو میں کیا آپ نے شمالی کوریا کا نام سنا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہو کہ میں ادھر بھی حملہ کروں گا؟ نہیں، اس کا نام بھی نہیں لیتا کیونکہ وہاں پر اس کو کسی اور قسم کے جواب کی توقع ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ بھال کر بیانات بھی دیتے ہیں اور دیکھ بھال کر اقدامات کرتے ہیں. تو ابھی آپ کو فلسطین کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی مداخلت سے اور پھر اسلامی کنٹریز کی جو ہے مداخلت سے وقتی طور پر جنگ بندی تو ہو چکی ہے. پھر اگلا عمل تھا کہ فلسطین میں جو وہ بحالی کا جو عمل شروع ہونا تھا، اس میں تاخیر کی آپ کو کیا ریزنز نظر آ رہی ہیں؟ کیا فلسطین کا مستقبل جو ہے وہ اسی طرح گم کا شکار رہے گا یا کہ آنے والے دنوں میں کچھ حالات بہتری کی طرف بھی جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ لیکن جس طریقے سے وہاں پر کام ہونا تھا اس طرح سے تو کام وہاں پر نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ جن ممالک نے بیچ میں پڑھ کے، جن میں پاکستان ہے، ان کو اس کا اندازہ بھی تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ جو روزانہ کی بنیاد پر قتل عام وہاں پر جاری تھا، وہ کہتے کم از کم ہم اس کو تو روکیں. اور اس دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ بتدریج آگے بڑھتے ہیں، پہلے کوئی ایک ہدف حاصل کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو جو جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا اس طرح سے تو نہیں ہو رہا. لیکن پوری دنیا اس میں کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو اس میں اس کا
معاہدے کا حصہ بنے اور وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے یہ معاہدہ کروایا ہے تو بیک فٹ پر ہونا شاید اس کے بھی حق میں نہ ہو اور وہ بھی شاید اس طریقے سے دوبارہ اسرائیل کو اجازت نہ دے. ہاں اب جو وہاں پر امن فورس کی بات کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کون کون سے ممالک کی افواج آتی ہیں اور وہ کس طریقے سے کام وہاں پر کرتی ہیں. اس مرحلے کے بعد کسی حد تک وہاں کی پکچر کلیئر ہوگی. جی پکچر اس کے بعد ہی کلیئر ہوگی جب ممالک کی طرف سے افواج بھجوائے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اب اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب رحیل نواز سواتی صاحب تھے کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اہم موضوعات پر بڑی مدلل انداز میں انہوں نے ان کے جوابات دیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کیسر مرزا کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.